अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने सूरह अल-बक़रा उसको पढ़ लिया। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे कि हम उस पर अमल कर सकें। इसके बाद हमने अक़ीदतुल वासितिया किया और अब इंशाल्लाह हम सूरह आल इमरान की तरफ बढ़ेंगे। सूरह आल इमरान जो है ये भी सूरह अल-बक़रा की तरह एक तवील सूरत है और इसकी भी फ़जीलत बहुत ज़्यादा आती है। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने साथियों के लिए शफ़ाअत करने वाला बनकर आएगा। तुम दो चमकने वाली सूरह अल-बक़रा और आल इमरान पढ़ा करो क्योंकि वो दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह दो बादल हों या परिंदों के परों के टुकड़े हों। दोनों अपने साथियों के हक़ में झगड़ा करेंगी। तुम सूरह अल-बक़रा लाज़मन पढ़ो क्योंकि इसको पकड़ना बाइस से बरकत और उसको छोड़ना बाइस से हसरत है। हाँ, बातिल इससे मुकाबले की ताकत नहीं रखता। तो आप देखें कि सूरह अल-बक़रा की तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन यहाँ पर सूरह अल-बक़रा के साथ सूरह आल इमरान की भी अहमियत बताई गई है। फिर एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान और अहले कुरान को लाया जाएगा। वो जो उस पर अमल करते रहे उनके आगे आगे सूरह अल-बक़रा और सूरह आल इमरान होगी। फिर एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का वो इस्म आज़म जिसके ज़रिए जब भी मांगा जाए तो उसकी दुआ को कबूल कर लेता है, वो 3 सूरतों में है, अल-बक़रा, आल इमरान और सूरह तहा। तो अब देखिए इसमें क्या इसमें आज़म आ रहे हैं ना, यानी वो नाम जिनको पुकारने से, जिनके ज़रिए दुआ करने से दुआ कबूल होती है, उनको इसमें आज़म कहा जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सूरह आल इमरान की भी बहुत फजीलत है। अच्छा, जैसे हम सूरह अल-फातिहा पढ़ते हैं ना, तो सूरह अल-फातिहा में जो हमने मांगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा, और फिर हमने साथ क्या कहा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो आप देखिए कि जैसे फिर हम इसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं, सूरह अल-फातिहा से आगे बढ़ते हैं, 113 सूरह को पढ़ते हैं, तो उसमें इन 3 एरियाज़ की ख़ास तौर पे निशानदेही की गई है। यानी हमें ये बताया गया है कि किन पर इनाम होगा, हमें ये बताया गया है किन पर अल्लाह का गज़ब है, और फिर हमें ये भी दिखा दिया गया कि कौन लोग गुमराह हुए। और इसी में आप देखें हमें फाउंडेशन प्रिंसिपल्स भी दिए गए, मिसालें भी दी गई, नसीहत भी की गई, वार्निंग्स भी दी गई, ताकि हम अपने उन बिहेवियर्स को ठीक करें। हम जो इंसान है ना, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने रोल मॉडलिंग से सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा रखा है। और इसी तरह आप ये देखें कि हमारे अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। वो जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, हम कुछ भी बिहेवियर देखते हैं या किसी कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज कर लेते हैं, हम उसी तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हम इम्पैक्ट लेते हैं, यानी हम आइसोलेशन में कोई काम नहीं कर सकते। आजकल के बच्चों का बहुत बड़ा चैलेंज क्या हो चुका हुआ है, वो समझते हैं कि जी मैं सिर्फ अपने इंस्टा पे रहूँ, अपने टिकटॉक पे रहूँ, अपना सोशल मीडिया, दिन में सोता रहूँ, रात को जागता रहूँ, जब सब लोग सोए हुए हैं, मुझे घर वालों से इंटरेक्ट ना करना पड़े, कोई काम ना करना पड़े तो मैं सीखूँगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ऐसा नहीं बनाया। हम मिसालों से सीखते हैं, हम कोई नसीहत की जाए उससे सीखते हैं, इसी तरह से हम सोशल इंटरेक्शंस के साथ सीखते हैं। तो जो लोग भी इस तरह की बातों की तमन्ना करते हैं कि मुझे कहीं सोशली इंटरेक्ट ना करना पड़े और मैं कहीं बच जाऊँ, अपने आप को बचा लूँ, वो अक्सर मुश्किलात जो है ना उसमें घिरे रहते हैं। जैसे सूरह अल-बक़रा को हम देखते हैं तो उसमें जहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोफाइल्स भी पढ़े, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ जो हमने वहाँ देखी थी वो बनी इसराइल था, बनी इसराइल के रवैये। और बनी इसराइल कौन सी कौम थी जिसको सब कुछ पता था लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किए, इसीलिए अल्लाह ताला का उन पर गज़ब हुआ। गुस्सा तब हमें आता है जब किसी को बात पता हो और उस पर अमल ना कर रहा हो। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सूरह आल इमरान जो है, इसमें बेसिक खिताब जो है वो नसारा से है। यानी ये नहीं है कि बाकी बातें नहीं हैं, लेकिन बेसिक हम देखेंगे कि जो बात हमें बताई जा रही है वो नसारा के कॉन्टेक्स्ट में बताई जा रही है कि हमें उनके बारे में क्या पता होना चाहिए। उन्होंने जो गलतियाँ की, उन्होंने क्या गलती की थी, वो गुमराह हो गए। गुमराह कौन होता है? या तो वो डायरेक्शन लेता नहीं है,
یا ڈائریکشن جو ہے اس کو بہت کیجول لیتا ہے، سنتا کچھ ہے عمل کچھ کرتا ہے۔ گمراہ وہی ہوتا ہے نا جس کو پھر نالج نہیں صحیح آتا۔ تو اب ہم نے اپنے آپ کو ان دو رویوں سے بچانا ہے۔ اگر ہمیں نالج آ جائے اور ہم پھر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کا غضب ہوگا، اور اسی طرح اگر ہم نے علم ہی نہیں حاصل کیا۔ اب آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ آؤ سیکھو تو وہ کہتے ہیں ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ پھر عمل کرنا پڑ جائے گا۔ تو بات یہ کہ ان کو یہ والی مثالیں دے کر سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ سیکھیں گے ہی نہیں تو پھر گریٹر پاسبلٹی آپ کی لائف میں کیا آ جائے گی؟ ٹھیک ہے آپ عمل نہیں کریں گے، لیکن پھر آپ کو کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ بہت بڑے بڑے بلنڈرز کریں گے، آپ گمراہ ہوں گے، اور پھر آپ وہ والی غلطیاں کریں گے جو ہم دیکھتے ہیں کہ نصارہ نے کی، جو کہ غلو میں پڑ گئے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں، اور زبور کے بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، اور انجیل کے بدلے 7 المثانی دی گئیں، اور مجھے مفصل صورتیں اور جیسے جہاں تک سورہ محمد سے آخر تک فضیلت دی گئی۔ تو آپ دیکھیں ان اے وے بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ادیان آئے، جو بھی پہلے فارمولاز ایگزسٹ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام دیا گیا وہ بہت ہی فضیلت والا ہے، بہت جامع ہے، بہت امپیکٹفل ہے، اور حرف آخر ہے۔ اس کے بعد ہمیں کہیں سے کوئی اس طرح کی بات نہیں پتہ چلنے والی، تو اسی لیے اس کو پیئر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ صورتوں کے نا وہ گروپس بنے ہوئے، پیئرز بنے ہوئے، تو سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پیئر کیا جاتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ایک رکعت میں سورہ البقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ لیتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان میں میسیجز بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں اور ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پہلی آیت، الف لام میم۔ آپ دیکھیں دوبارہ سے وہی ایک خطاب کا طریقہ آ گیا جو سورہ البقرہ میں تھا، اور اس میں ہمیں کیا بتایا گیا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں شروع میں ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں کوئی بڑی خاص چیز پتہ چلے گی، اور جب مجھے یہ پتہ چلے گی اور میں اس کے مطابق پڑھوں گی تو پتہ نہیں میں نے کیا کچھ کر لینا ہے اور کون سی زندگی میں نے چینجز لے کر آنی ہیں۔ لیکن پہلے ہی جگہ پہ ہم فل سٹاپ پہ آ جاتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے، لیکن ہیومن لمیٹیشن کو ضرور ساتھ یاد رکھنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں سائنسز میں ہم اتنے فخر سے کہتے ہیں ابھی تک یہ ڈسکور نہیں ہوا، ابھی تک اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں آیا، ہم اس پہ نا ریسرچ کر رہے ہیں، یعنی اس چیز کا فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس فائدے کو ہم کوانٹیفائی نہیں کر سک رہے۔ وہ ہم کر لیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن دین کے معاملے میں ہم فضول میں گلٹ میں چلے جاتے ہیں، ہر چیز ہر لفظ کا فوراً جواب چاہیے۔ ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہیومن لمیٹیشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر بتایا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے فائدہ نہ ہو؟ کریٹر بتا رہا ہے، یہ کانفیڈنس لیول جو ہے نا ہمیں اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں بہت زیادہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ بچوں کے ہر وائے کا جواب نہ دیا کریں۔ یعنی جب بچے بہت زیادہ وائے کرتے ہیں ان کو یہ بھی نہ کہیں کہ چپ ہو جاؤ، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، تم بولتے بہت ہو، نہیں ایسی بات بھی نہیں کریں۔ آپ بچے سے یہ بات کریں کہ اٹس این انٹیلیجنٹ کویسچن، آپ خود سوچو اس کے بارے میں۔ اور جب بچہ اگر بے بس ہو کر آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے تو جواب نہیں مل رہا، تو آپ کہیں بیٹا ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی بڑائی کو جانو گے نا تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے جواز نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ کہیں کہ کچھ جگہوں پہ آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئے گی کہ جیسے والدین کوئی کام کہتے ہیں کہ یہ کرو، بچے اس پہ بھی بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کیوں کیوں کیوں، تو آپ کے جسٹ بیکاز ایز اے پیرنٹ آئی ٹولڈ یو ٹو ڈو اٹ۔ اور آپ دیکھیں ہمارے اپنے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہمارے بچپن میں جوانی میں ہمارے والدین نے ہمیں بہت سی باتیں سکھائیں، عقل نہیں کام کرتی تھی، عقل مانتی ہی نہیں تھی، جذبات جو تھے وہ حاوی آ جاتے تھے، اور پھر کیا ہوا، ایک وقت آیا اب سمجھ آتی ہے۔ اب جب اپنے بچوں کو سمجھانے لگتے ہیں یا گھر کی کوئی سچویشن سے ڈیل کرتے ہیں، اماں کی بات، ابا کی بات، نانی دادی کی بات، چاچا ماموں کی بات، تایا کی بات، پھپھو کی، خالہ کی، سب کی باتیں یاد آتی ہیں، وزڈم یاد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں رکھی ہیں، پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی ہمیں پل صراط پہ یاد آئیں گی، پہلے قبر میں یاد آئیں گی، پھر پل صراط پہ یاد آئیں گی، پھر حساب کتاب ہوگا وہاں پہ بھی یاد آ رہی ہوں گی، اور جنت میں جا کے تو بہت واضح ہو جائیں گی، کہ جو جہنم میں جائے گا اس کو بھی سمجھ آ جائے گی، لیکن وہ وقت ایسا ہے کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔
تو حروف مقطعات ان کو جب ہم پڑھیں تو ہم یہ سوچیں کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ بامقصد بات یہاں پہ رکھی گئی ہے. ہاں میری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور یہ ضرور ہے کہ ایک ایک حرف پڑھنے پہ مجھے 30 نیکیاں مل گئی ہیں کیونکہ میں نے اس کو پڑھ لیا. پھر اس کے بعد آ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اعظم آ گئے. اور یہ آیت الکرسی جس طرح سے شروع ہوتی ہے یہ یہاں پر یہی بات آ رہی ہے. اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. وہ کیا ہے؟ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، وہ قائم رہنے والا ہے. تو سب سے پہلا کانسیپٹ جو یہاں پہ ری انفورس کیا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ یاد رکھ لیں کہ یہ نصارہ کے بارے میں آ رہا ہے. تو یہاں پر پہلی بات اللہ تعالیٰ کی توحید کی گئی، وحدانیت کی گئی. کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. جب تک ہماری زندگی میں یہ فارمولا سٹرونگ نہیں ہوگا کہ ہم مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے سپر پاور، تو تب تک ہم بھٹکتے رہیں گے، ہم پریشان رہیں گے. یعنی آپ دیکھیں نا، آپ اپنی زندگی کے بہت سے چیلنجز کو دیکھیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں کئی باتوں پہ ہوتا ہے کہ بٹ وائی دس از ہیپننگ ان مائی لائف، میری اچھا دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، اچھا یہ کام ایسے کیوں نہیں ہو رہا، اچھا تقدیر کے فیصلے اس طرح کیوں ہیں، اچھا یہ چیز اس طرح کیوں ہو جاتی ہے. بہت سی چیزوں میں ہم الجھتے ہیں، لیکن وہاں پہ پھر ہم اپنے آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ مجھے بس اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کے آگے جھکنا ہوگا، جھکوں گی تو پھر مجھے فائدہ ہوگا. خاندانوں میں وہ بچہ جو کہ بہت زیادہ اتھارٹی کو نہیں مانتا وہ اکثر پریشان رہتا ہے، اور وہ بچہ جو اتھارٹی کو مانتا ہے اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، اس کو کرنے والے کام مل جاتے ہیں. اب ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سپریس ہو جائیں. ماننے کا مطلب ہے کہ آپ ایک آسن طریقے سے کسی رشتے کو نبھانا جانیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمیں یہ بانڈنگ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، کریٹر ہے. تو کریٹر کے ساتھ ایک کریشن کا کیا تعلق ہونا چاہیے، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بار بار اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ میں کریشن ہوں اور وہ کریٹر ہے. اس میں ہم اپنا گمان بھی اچھا رکھیں، اس میں ہم ایسے اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں کہ ہم کہ میرا اور اللہ کا معاملہ زبانی کلامی میں جو مرضی کروں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا ہمارا. تو ہم کہتے ہیں نہیں میرا ایکچولی اللہ تعالیٰ سے بہت ڈفرینٹ سا تعلق ہے، چاہے میں سلیو لیس پہن لوں، چاہے میں جھوٹ بول لوں، چاہے میں کسی کو دھوکہ دے دوں، چاہے میں پک اینڈ چوز کر لوں قرآن میں سے. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ہمیں بہت اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. تو پھر یہاں پہ کیا ہے کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، اسی کی عبادت ہمیں کرنی ہے، اور ہمیں ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ ویل کنیکٹڈ رہنا ہے. مشکل حالات ہوں تب بھی سوچنا ہے کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. راستے سب بند نظر آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فارمولا نہیں دیا ہوا. جب بھی کوئی مجھے کہے سب کچھ میری زندگی میں ختم ہو گیا، میں کہتی ہوں نہیں، یہاں پہ مسئلہ یہ کہ آپ بس زیادہ پریشان ہیں. اپنی پریشانی کو مینیج کر لیں، اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے فارمولا نہیں دیا ہوا کہ سب کچھ بند ہو جائے گا. خیر موجود ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. تو آپ کو پھر اپنے یہ جو ذہنی الجھاؤ ہوتا ہے اس کو سیٹل کر کے اس خیر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. جیسے پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ بہت سارے اپنے معاملات پچھلے زندگی کے دیکھیں گے تو اکثر بہت بڑی خیر آپ کو وہاں سے ملی ہے جہاں کوئی ہرڈل آیا، کیونکہ وہیں سے آپ نے پھر کچھ سوچا ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑا ہے. جو لوگ بہت زیادہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں وہ گرو نہیں کر رہے ہوتے. جن کو تھوڑے بہت جھٹکے لگتے رہتے ہیں نا، وہاں پہ پھر گروتھ کا ایلیمنٹ آتا ہے. پھر آپ کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں کہ اپنی زندگی کو میں نے بہتر کیسے بنانا ہے. سو اللہ تعالیٰ کے نام الحی القیوم، یہ نام ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں اتنا مکمل ہے کہ اس کو کسی قسم کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. الحی کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی. یہ کانسیپٹ ہم نہیں سمجھ سکتے نا، کیونکہ ہم کریشن ہیں. جیسے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تھے، تو دماغ نا کہتا ہے کہ نہیں مطلب کیسے، کچھ تو ان سے پہلے ہوگا، کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ بنے ہوں گے. اس طرح کی سوچ لوگ لے کر آتے ہیں، ہم سب کے ذہن میں آتی ہے. یہ اور بات ہے کہ جب ہم ایڈلٹس ہو جاتے ہیں ہم اس کو وائس نہیں کرتے. ایسے ہی لوگ تو ہیں جو کہ پھر بھٹک جاتے ہیں، وہ ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں،
وہ ایگنوسٹکس ہو جاتے ہیں، وہ اور مذاہب کو ہٹ اینڈ ٹرائل کرتے ہیں، لادینیت کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ سوال آتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس صفت کو پڑھنا شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بتائیں کہ ایگزیکٹلی یہ سوال جو ہے یہ کریشن کے دماغ میں آ سکتا ہے، لیکن جب وہ یہ سوچے کہ جس کے بارے میں یہ سوال میرے ذہن میں آیا ہے وہ کریشن نہیں ہے، وہ کریٹر ہے، یہی تو ہم دونوں میں فرق ہے۔ تو بس یہیں پہ آپ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں کہ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بس مجھے اتنا یاد رکھنا ہے، الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم جو ہمیشہ سے زندہ ہوگا وہی سسٹینیبل کام کر سکے گا، وہیں سے پھر سسٹینیبلٹی ان دا سسٹمز آئے گی۔ نہیں تو آپ دیکھیں نا، ایک کی حکومت ہوتی ہے، وہ مر جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو چینج کر دیتا ہے۔ اچھا چلے مرے نہ بھی، لیکن جیسے کوئی ووٹنگ سسٹم میں کوئی ہار گیا جیت گیا، سی ای او ڈیسائیڈ کرتا ہے، پریزیڈنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے، جو بھی اس کمپنی کا ہیڈ ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں ساس کی حکومت تھی، ساس اب بسترے پہ ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، اب بہو اپنے طریقے سے گھر چلاتی ہے جیسے اس کا دل چاہتا ہے۔ اب اس کی حکومت آ گئی، قائم نہیں رہتی ایک چیز، سسٹینیبل نہیں اس طرح رہتی، چینج ہوتی رہتی ہے۔ انسانوں جی ہائرارکی چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں کے لیے ہائرارکی کا چینج ہونا، سسٹمز میں چینجز آنا بہت ضروری ہے۔ نہیں تو اگر ایک شخص ایبسولوٹ پاور میں رہے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے تو کبھی نہیں مرنا، اور کوئی چیز ہماری مطلب میں نے جانا ہی نہیں یہاں سے، میں نے ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ کرپشن کی انتہا کو پہنچ جائے گا، اس کے اندر اتنا اوور کانفیڈنس آ جائے گا۔ ابھی بھی دیکھیں ہم کتنے حیران ہوتے ہیں جب کوئی ایک انسان کرپشن کر رہا ہوتا ہے اور وہ بوڑھا ہو رہا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے، بار بار بیمار ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کو نظر نہیں آ رہا میں نے ابھی چلے جانا ہے، میں نے مر جانا ہے، یہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہا؟ یہ ابھی بھی اس کو پیسہ چاہیے، ابھی بھی یہ اتنی کرپشن کرتا ہے، ابھی بھی یہ معاملات کو برے طریقے سے کرتا ہے، اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ کیوں اس کو اتنی ضرورت ہے؟ کیوں اتنا مطلب اتنے بڑے بڑے پلازے، اتنے بڑے بڑے محل، اتنی زیادہ گاڑیاں، رہن سہن، پھر بھی کہتا ہے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے؟ کیسے یہ سوچ لیتا ہے؟ کیوں نہیں سوچتا؟ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو موت آئے اور وہ سسٹمز میں تبدیلی آئے، کیونکہ ہم فلاڈ ہیں، کمزور ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کریٹر ہے، اس نے سسٹین کرنا ہے، اس نے سورج کو اسی وقت پہ نکالنا ہے، اس نے رات اور دن کے سائیکل کو چلانا ہے، اس نے انسانوں کی زندگیاں جو ہیں ان میں سسٹینیبل فیکٹرز دینے ہیں، تو وہ قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ اور یہی اس کی کوالٹی جو ہے جو ہمیں بتاتی ہے، ہمیں جھٹکا ملتا ہے ہر بات پہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اسی طریقے سے بات کرنی ہے، اسی طریقے سے اس سسٹم کو لے کے چلنا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں 1400 سال سے قرآن اسی طرح سے ہے، وہ بدلا نہیں ہے، اس کا طریقہ نہیں بدلا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی جو لوگ پیورلی قرآنک سائنسز کو پڑھنے والے ہیں وہ زیادہ سائنٹیفک فیکٹس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، وہ کبھی کبھی آپ کو روک بھی رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بھئی نہیں چھوڑو، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، پیورلی قرآن پڑھو۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا۔ مثلا دیکھیں آپ کی زندگی میں ایک زمانہ تھا کہ ہاتھ والا فون تھا، بہت اس سے بھی مشکل سے بات ہوتی ہے، ڈائلنگ والا فون تھا، پھر نمبر دبانے والا آیا، پھر اس کے بعد کار فون آیا، پھر اس کے بعد یہ موبائل فون آیا۔ موبائل فون کی بھی پتہ نہیں کتنی قسمیں آئیں، کیسے کیسے اس نے کام کیا، جیسے کمپیوٹرز کیسے شروع ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن دعا تو اسی طرح ہے، دعا کا طریقہ نہیں بدلا، دعا کا طریقہ وہی ہے، ہمیشہ سے وہی رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ان ساری چیزوں میں الجھنا چھوڑ دو، تھیراپیز میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، یہ کام بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس دعا پہ رہو، کیونکہ وہ سسٹینیبل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں سسٹم دیا ہے نا، نماز، قرآن سے مدد لینا، یہ سسٹینیبل چیزیں ہیں، یہ 1400 سال بلکہ اس سے بھی اب اوپر ہو چکا ہوا ہے، یہ اسی طرح چل رہی ہیں اور یہ لوگوں کو فائدہ دے رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ماڈل ہے وہ سسٹینیبل ہے، انسانوں کا ماڈل فلاڈ ہو سکتا ہے، کبھی آپ کو کوئی فائدہ دے گی چیز، کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہیں پہ ہم اپنے آپ کو تھام لیتے ہیں۔ شروع میں ہی سورت کے آغاز میں بتا دیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کریں، اپنے عقیدے کی کیسے ریویژن کرتے رہیں۔ پھر کہا گیا، آیت نمبر 3 آ رہی ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی آپ پر کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی،
تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے تھی. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ آپ کو جو کچھ دیا گیا حق کے ساتھ دیا گیا، اور جو کچھ پچھلے اسکرپچرز ہیں وہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے. یہ بھی بہت زیادہ ضروری بات ہے نا، جس کو ہم نے سمجھنا ہے، جو بھی میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی تھی کہ قرآن کو پورا ایک جمع اس طرح کیا گیا یا اس طرح بتایا گیا ہے کہ اس میں ہر چیز شامل ہوگی. یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بات آ رہی ہے وہ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے ان ون گو، اور نزلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دیا گیا، جو فارمولہ دیا گیا، وہ کیسے دیا گیا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے. اچھا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تھا، لوح محفوظ میں تو موجود تھا، لیکن وہاں سے موقع کی مناسبت سے جہاں جہاں ضرورت تھی تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا گیا اپنی ضرورت کے مطابق، اور تورات اور انجیل کو ان ون گو بھیج دیا گیا. یہ اللہ نے فرق رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکمتیں جانتا ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھی انزلہ والے فارمولے پہ نہ جائیں. آج ہی مجھے ساری باتیں سمجھ آ جائیں، مجھے ایک ایک چیز سمجھا دیں، بتا دیں، اور میں فوراً کرنا شروع کر دوں. آپ سے ہوگا ہی نہیں. ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. ہم جب پڑھتے بھی ہیں، جیسے ہم قرآن پڑھنے آتے ہیں نا، تو وی آر یوزلی اوور ویلم نا، ہمارے اتنے چیلنجز ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں، کیسے کریں، سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں. تو اور اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں میں میکسیمم گریب کروں. جیسے میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں، اگر پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ بھی ان کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کے نا سارے لیکچر سنے ہیں، لیکن پھر وہ میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نزلہ یا انزلہ کر رہے ہوتے ہیں. ان ون گو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں سارا کچھ لے لوں، گریب کروں، جلدی سے سارے لیکچر سن لوں اور پھر سارے کام کرنا شروع کر دوں. نہیں ہو سکتا. آپ کو ون ٹارگیٹ ایٹ اے ٹائم اپنے لیے سیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ گولز. اسمارٹ گول سیٹنگ اس کا نام ہے. کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں تو اسپیسیفک چیز کو پکڑتے ہیں، میجریبل چیز کو دیکھتے ہیں، SMA اٹینیبل جو آپ حاصل کر سکیں، اور پھر R ریلیونٹ آپ کی زندگی کے بارے میں ہو سکتا ہے کوئی اور کسی اور طریقے سے کر رہا ہو، آپ کچھ اور کر رہے ہو، اور T ٹائم باؤنڈ ہو. یہ ہوتا ہے اسمارٹ گول سیٹنگ. تو آپ نے اپنے لیے اسمارٹ گول سیٹنگ کے ساتھ اپنے لیے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پڑھا، آپ نے کہا ہاں دیکھو یہ الحی القیوم کے بارے میں پڑھا نا، تو مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، اللہ کی معرفت اس طرح حاصل کرنا چاہیے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی کریں کیسے. پھر کوئی ایک اور کام آیا، اس کے بارے میں بھی ہم نے کہا ہاں یہ بھی سیکھنا چاہیے، اوہ ہاں یہ بھی پڑھنا چاہیے، اچھا یہ بھی کرنا چاہیے، اور گراؤنڈ ریئلٹی پہ پھر کچھ بھی نہیں کر رہے، یا بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کو اپلائی نہیں کر پا رہے. ٹھیک. تو اسمارٹ گول سیٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں اچھا اسمارٹ اسپیسیفک میں ایسے کروں گی، باقی دنوں میں مصروف ہوتی ہوں، اچھا یہ فلاں دن یا فلاں وقت ڈیلی بھی اگر ہے یہ میرا فارغ ہوتا ہے، تو میں اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام کر لیا کروں گی، کسی اسکالر کا سن لیتی ہوں، کوئی کتاب اچھی سی لیتی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کو کرواتی ہوں. آپ نے یہ فیصلہ کر لیا. پھر میجریبل یہ جو آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس دن کروں گی، ایک نام کروں گی، میں 2 کر سکتی. یہ نہیں جتنا دل چاہے گا. پھر کیا ہوگا؟ کسی دن بیٹھ کر آپ 6 گھنٹے سن رہے ہیں، پھر آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور پھر اگلے 10 دن آپ کچھ نہیں کر رہے. میجریبل. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر اٹینیبل. آپ کے پاس واقعی ٹائم ہو. اگر آپ کہتی ہیں کہ میرے تو 2 کورسز آلریڈی چل رہے ہیں اور کچھ گھر کے کام بھی چل رہے ہیں، تو آپ کہتی ہیں کہ اچھا جو بھی کر رہی ہوں نا اس کو کرنے کے بعد اس کو نیکسٹ پلان میں ڈال لیتی ہوں، مثلا رمضان کے پلان میں ڈال لیتی ہوں. اچھا دسمبر سے یہ کرنا شروع کر دوں گی، تب کے لیے ڈال لیتی ہوں. وہاں پہ اپنا کوئی لگا لیں، اسٹکی نوٹ لگا کے کوئی کیلنڈر ڈائری اس میں لکھ لیں کہ تب میں نے یہ کام کرنا. ٹھیک ہے. پھر اگلا کیا آ گیا؟
ریلیونٹ، میرے سے ریلیونٹ ہو. اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی اور بیٹھا کہہ رہا ہے میں نے سوچ لیا میں تو روز ایک نام کروں گی، اور آپ کہہ رہی ہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میرا بچہ چھوٹا ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، آج کل میں کہیں جانا ہے. یا کوئی آپ کے پاس بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ابھی مشکل ہے، میں تو نہ سوچ رہی ہوں ذرا 4-6 مہینے بعد کروں. لیکن آپ کر سکتی ہیں. آپ کیوں لیٹ بیک ہو جائیں؟ آپ دل میں سوچیں میرے پاس ابھی ٹائم ہے، میں تو کر سکتی ہوں، تو میں کرنا شروع کر دیتی ہوں اور آپ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اور ٹائم باؤنڈ، اتنے عرصے میں اس کو کمپلیٹ کر سکتی ہوں. یا اس وقت کے لیے بھی آپ رکھیں کہ آدھا گھنٹہ سنوں گی، ایک نام سنوں گی. اچھا ایک نام میں دیکھ رہی تھی وہ تو 1.5 گھنٹے میں کسی نے ایکسپلین کیا، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، چلو اس کو 2 پارٹس میں سنوں گی. جب آپ بالکل اسپیسیفک چیز کو کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. نماز امپروو کرنی ہے تو یہی کانسیپٹ ہے، نزلہ ہمیں یہی کانسیپٹ دیتا ہے کہ ایک چیز کو ٹارگٹ کریں. اسی لیے ہمیں اپنے گھر میں بھی کیوس نظر آتا ہے. ہم بچے کو ایک انسٹرکشن دیتے ہیں، ابھی وہ بیچارہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی اسمارٹ گول سیٹنگ میں کیا کروں، ہم اگلا بم اس کے اوپر گراتے ہیں، اب یہ بھی کرو. ابھی وہ کرنے کی سوچ ہی رہا ہوتا ہے، ہم اس سے اگلی بات اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھی مجھے کیا کیا کرنا ہے. ابھی میں نے بسترا سمیٹا نہیں، کمرہ سمیٹا نہیں، تو پھر اماں سر پہ کھڑی ہوئی نماز پڑھی ہے. آپ سوچے تھے ابھی تو میں نے بسترا ٹھیک کیا ہے، ابھی تو میں فارغ ہوا ہوں، گیو می بریک نا، ابھی میں کرتا ہوں. نہیں، ہم اس پہ بھی اگلا کام جو ہوتا ہے وہ فوراً بتانا شروع کر دیتے ہیں. نماز لیٹ ہو گئی ہے، تمہیں خیال نہیں آ رہا. تو اسمارٹ گول سیٹنگ جو ہوتی ہے بچوں کے ساتھ بھی ہمیں کرنی ہوتی ہے. ابھی بچہ کس موڈ میں ہے، باقی لوگوں کے ساتھ بھی کرنی ہوتی ہے، ریلیشن شپس کے لیے بھی کرنی ہوتی ہے. جتنی اسمارٹ گول سیٹنگ آپ کریں گے آپ کو اس کے بعد فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آ رہا ہے آیت نمبر 4 کو دیکھیں. من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان، اور اس نے نازل کیا فرقان. ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، بے آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت زبردست ہے انتقام لینے میں. اب آپ دیکھیں اس میں کیا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت کچھ دیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز نازل فرمائی ہے؟ فرقان. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ فرسٹ سورس آف گائیڈنس ہماری لائف میں کیا ہونا چاہیے؟ قرآن. یعنی ہمارے پاس اسکینر ہمیشہ قرآن ہونا چاہیے. ہم سائنسز پڑھیں، ہم بہت سی تھیوریز کو دیکھیں، کچھ بھی کریں، ہم ضرور قرآن کی روشنی میں دیکھیں. اپنے جذبات سے قرآن کو اٹیچ نہ کریں، ان باتوں سے جذباتی طور پہ نہ دیکھیں، پرنسپلی دیکھیں، اصولی طور پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کی اپلیکیشن کیسے ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ہم جذباتی طور پہ دیکھتے ہیں. مثلا 2 لوگ ہمارے سامنے آ جائیں اور میری کوئی پیاری بہن جس سے مجھے بہت محبت ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ زیادتی کر رہی ہے، وہ غیبت کر رہی ہے، میں جذباتی فیصلے کرتی ہوں کیونکہ وہ مجھے بتا چکی ہوئی ہے کہ دیکھو میری بھی نند آئے گی، ساس آئے گی، بہت بری ہیں، مجھے بہت بری طرح ٹریٹ کرتی ہیں. جب ہم جذباتی طور پہ دیکھتے ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ ہماری وہ پیاری بہن کیا غلطیاں کر رہی ہے. ہمارے اندر کوئی فرقان نہیں آتا اور ہم اس وجہ سے کوئی اس کو گائیڈنس نہیں دے سکتے. تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبات کو پیچھے کرنا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پہ اصولی بات کیا ہے. وہ بزرگ خاتون ہیں، ٹھیک ہے وہ زیادتیاں ہو سکتا ہے کر رہی ہوں، اس کی ساس کر جاتے ہیں، جب بزرگ ہم ہوتے ہیں اونچی آواز میں بول لیتے ہیں. مثلا میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو ہر بات پہ شرم آتی تھی. ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں نا ہر بات پہ شرم سی آتی ہے، میں نہیں کہہ سکتی، میں کیسے کہوں، برا لگتا ہے. جب جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم کھل کے بول دیتے ہیں، بھئی یہ نہیں دل چاہ رہا، یہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے. اچھا بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا وہ اکثر دماغی کنٹرول بھی اتنا زیادہ نہیں رہتا، تب تو ہم اور زیادہ کھل جاتے ہیں. کچھ کانفیڈنٹ، اوور کانفیڈنٹ بھی ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ ہمارا وہ ذہنی صلاحیتیں اس طرح کی نہیں رہتی، تو کوئی بھی بات ہم کھڑک کر کے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ باقی لوگ ہماری باتوں کو برداشت کر رہے ہیں کہ بھی یہ ذرا بڑی عمر کا انسان ہے تو چلو جی کوئی نہیں، کہہ بھی رہا ہے تو سن لو، تو وہ بے باکی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے.